बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के बेटे कासम खान ने पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उन्होंने बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ UNO के प्लेटफॉर्म पर बैठकर यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करें। क्या उन्होंने ऐसा करना चाहिए था? इस बारे शाहिद नदीम अहमद साहब से जानते हैं। जी शाहिद नदीम अहमद साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और इरफान मुस्तफा सहराई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप प्रोग्राम हमारा देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने कमेंट्स भी देते हैं। बात जहाँ तक है इरफान सहराई साहब के कासिम ने क्या मुतालबा किया, कहाँ मुतालबा किया, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वक्त और हालात क्या हैं और इस वक्त और हालात हमसे क्या तकाजा कर रहे हैं। हमें इस वक्त ज़रूरत थी कि हम बात करते कि हमारे मुल्क के करीब जो इस खित्ते में जो इस वक्त जंग की आग जो है वो जल रही है, इसको झोंका जा रहा है, इस बारे में बात करते। हम बात करते कि आज सदर ट्रंप ने जो है 5 दिन को 10 दिन में तब्दील कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम ईरान की तवानाई तनसीबात पर 10 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम 10 दिन तक हमला नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कायदीन की, ईरान के कायदीन की शहादत के भी दावे हो रहे हैं और साथ साथ जो है वो हमले भी जारी हैं। अब और उसके साथ मुज़ाकरात की और सालसी की भी बातें चल रही हैं। आज इस पर और हम बात क्या कर रहे हैं, हम कासिम के मुतालबे की बात कर रहे हैं। हम अब देखना यह है कि इस वक्त हुकूमत की क्या तरजीहात है। हुकूमत जहां तक हम अक्सरी क़यादत को देखें तो वो सफारती मैदान में बड़ी मुतहर्रक दिखाई दे रही है। वो जहां 2 बड़ी ताकतें और ईरान के दरमियान मुसालत करवा रही है और इस चीज को अमेरिका भी मान रहा है। सदर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जनाब हमारे दरमियान जो है वो पाकिस्तान सालसी करवा रहा है और उसके मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो है 10 जहाज जो हैं पाकिस्तान के झंडे निकले वो अबनाए हरमत से निकले हैं और ये खुशाइन बात है। ये हमारा जो साख है, हमारी जो कारकर्दगी है, ये इस वक्त इस पर जो थी तवज्जो देनी है, ये हमारी तरजीहात है। हमारी हुकूमत की तरजीहात क्या है कि हम कासिम के मुतालबे को जो उसने UNO में बैठ के यूरोपीय यूनियन से किया है और उसमें नसीम बलोच और जो जुल्फी बुखारियां वो उनके साथ बैठे हुए हैं, उसको डिस्कस किया जा रहा है। तर्जुमान आके उस पर बहस कर रहे हैं और हमारा सारा मीडिया भी इस हवाले से प्रोग्राम कर रहा है। ये क्यों ऐसा है? क्या हमारी तरजीहात ये हैं? इस साफ तौर पर जो है वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। हमें ये जो उन्होंने किया नहीं करना चाहिए, वक्त नहीं था। जैसे हुकूमत का ये वक्त नहीं कि वो इसको ज़ेरे बहस लाए, इसी तरह अपोजिशन का भी ये वक्त नहीं है कि वो इस वक्त UNO में जाके इस तरह का मुतालबा करे। किया, इसकी मजम्मत है, लेकिन अब अगर वाज़ेह तौर पे देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया है। वो बात क्या की जा रही है? बात क्या की जा रही है कि इंसानी हकूक जो है वो नहीं दिए जा रहे, बेइंसाफी हो रही है, यहाँ पे जमहूरियत के नाम पर हाइब्रिड निज़ाम चलाया जा रहा है। ये सारी बातें जो हैं वो सारी दुनिया जानती है। और अगर देखें, आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप आवाज उठाने नहीं देंगे, आप जो है वो तंग करेंगे, आप माहौल को जो है वो इंतहाई जो है वो सख्त बनाएंगे, आप कभी पीके के जरिए, कभी इंतकामी सियासत के जरिए आप सियासी लोगों को निशाना बनाएंगे, जब उनके गिर्द घेरा तंग करेंगे, जब उनकी आवाज को दबाएंगे, तो फिर जहां भी उन्हें मौका मिलेगा और जिस जगह मिलेगा वहां जाके वो आवाज उठाते हैं। और आवाज जो उठाई जाए, देखें कानूनी तौर पर अगर किसी की हल्क तरफी हो रही है तो उसका हक बनता है कि वो उस हवाले से बात करे।
اب اس پہ وہی بات کہ جیسے ہم سارے کہہ رہے ہیں اور سارے جو اہل دانش ہے وہ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی جناب ہم حق تلفی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیا ہم ایک قیدی کو اس کا حق دے رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے سیاسی انتقام تو نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی اسے صحیح سزائیں دے رہے ہیں ان کو جو آواز بلند کرتے ہیں یا جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم بالکل درست ہیں تو پھر تو بات غلط ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے. اور اگر واقعی آپ حق تلفی کر رہے ہیں تو انہوں نے کسی پلیٹ فارم پر بات کرنی ہے، اور اس میں جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں، اور ان کے اگر آپ بیان کو سنیں، مطالبے کو بھی سنیں، تو کہیں نہیں کہا گیا کہ جی ایس پی پلس جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کو روکیں یا اس کو کینسل کریں. بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے اپنے حق کو حاصل کرنے کی. جب یہ بات کی جا رہی ہے تو پھر اس پہ کسی قسم کی قدغن نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بات کی ہے، وقت اور نزاکت جو ہے وہ درست نہیں ہے. اسی طرح حکومت اگر اس پہ جو ہے وہ ریئیکشن دے رہی ہے، رد عمل دے رہی ہے، تو وہ بھی صحیح نہیں دے رہی ہے. دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے اور دونوں طرف کو جو ہے اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جی شاہ صاحب آپ نے تفصیل سے بتایا، لیکن قاسم خان کی جانب سے عالمی پلیٹ فارم پر جو پاکستان کی جی ایس پی پلس سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش ایک نہایت جو ہے نا وہ حساس کا اور متنازع جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے. اور اس متنازع اقدام کی وجہ سے جو ہے نا جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کی نا ایک صرف اسی لیے یہ عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی معیشت اور برآمدات اور لاکھوں لوگوں کے روزگار سے جڑا ہوا ہے. ایسے میں اس پر سوال اٹھانا براہ راست عوامی مفاد کو متاثر کرتا ہے. سر وہ اول تو اٹھایا نہیں گیا، اور اگر اٹھایا گیا عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب اپنے حق کی بات کی ہے تو کیا قاسم عمران خان کون سا ایسا بڑا سیاسی لیڈر ہے جس کے کہنے سے آپ کا پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا؟ اچھا، آپ ایک طرف کہتے ہیں جی یہ پارٹی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اب دوسری جانب کہتے ہیں جی وہ لیڈر جو ہے عمران خان صاحب وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں. اب ان کے جو مین بیٹے ان کے جو بیٹے ہیں اگر وہ تو بات کرتے ہیں تو وہ اس کی پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور پھر وہ صرف بات اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ ایک ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ ان کی پیروی کرنے کے لیے کہ ان پہ جو ظلم و زیادتی اور بربریت جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے وہ اس کی بات کریں. وہ یہ نہیں ہے کہ کسی دشمن کے ساتھ بیٹھ کر ان لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ. اچھا، یہ پارٹی نے ہمیشہ اس طرح سے کیا. اب جو ادھر افغانستان کی طرف جو بات کر رہے ہیں وہ طالبان کے بعد پہ جو انہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا وہ بھی پاکستان کے مخالف مفاد کے خلاف جو معاملہ تھا اس کے اوپر انہوں نے ساتھ دیا. اب اگر وہ کرتے ہیں یہ جی ایس ٹی پلس جو سٹیٹس ہے اس کو بنانے کے لیے دیکھیں نا جی سرور صاحب نے بڑی کوشش کی تھی، اس وقت گورنر وہ تھے اور انہوں نے کہا جی میں یورپین سے کے دور میں تھے نا، نہیں مسلم لیگ نون کے دور میں، اور انہوں نے بڑا کہا جی کہ میں نے بڑا یہ کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے وہ گورنرشپ میں ان کو بڑی وہ دی گئی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ شطرنج جو وہاں پہ سیاست کرتے سیکنڈ وہ جو وہاں پہ انگلینڈ میں سیاست کرتے تھے نا وہ چلاکیاں جو وہ سیاست والی جو وہاں پہ گندی سیاست کی انہوں نے وہ کی تھی. حالانکہ جو وہ ہے نا گوروں کی سیاست وہ گورے ہیں اور طرح کے وہ ان چیزوں کو ہضم کر جاتے ہیں، وہ ان پہ ایسی حرکات یہ جو گھٹیا حرکتیں سیاست میں کرتے ہیں وہ ان چالوں میں آ جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی. لیکن یہاں سامنے کھلاڑی تھے اور جو میاں برادران نے نا پھر ان کو باہر نکالا اور پھر ساری سازش جو تھی جو انہوں نے قادری صاحب اور یہ عمران خان اور ساروں نے مل کے جو کزنز تھے انہوں نے کی تھی اس زمانے میں، اور چودھری سرور جو تھا وہ مین کریکٹر تھا اس چیز کا، انہوں نے پھر باہر نکالا اور غداروں کو جو ہے نا وہ سسٹم. میں یہ کہہ رہا ہوں عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب کس دور میں جو ہے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی؟ کیا اور گھر والے ٹھیک ہے گھر والے کون نہیں اٹھاتے؟ کیا بھٹو کے لیے محترمہ بے نظیر صاحبہ نے آواز نہیں اٹھائی ہر پلیٹ فارم پہ؟ کیا
نواز شریف کے لیے جو ہے اس کی بیٹی نے آواز یا اس کے بھائی نے آواز نہیں اٹھائی؟ کیا اچھا ان کی بات تو سنیں نا، کیا زرداری صاحب کے لیے ان کی بیگم اور ان کے بیٹے نے آواز نہیں اٹھائی؟ کیا میاں نواز شریف کے لیے ان کی بیگم نے، محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نے آواز نہیں اٹھائی؟ آواز دیکھیں بچوں نے خود. اور سب سے بڑی میں ایک بڑی بات بتاؤں آپ کو، جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت دل عزیز پارٹی ہے اور وہ ان کو ایک ہیرو سے آپ نے ایک بڑا لیڈر بنا دیا عمران خان کو، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آج کی جو ہے اس کا کردار ہے. کل تک تو وہ صرف عمران خان تھا، تحریک انصاف آج ان کی بہنیں ان کے بیٹے بھی بنا رہے ہیں. اچھا، اور ان کو جو ان پر جو ہے دیکھیں ایک بیانیہ پر آپ سیاست کر رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. آپ ذرا اس کو بیان کو سنیں تو صحیح، اس کو ان کو پڑھے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ اس نے کہا کیا. اب دیکھیں یہ جو جی ایس ٹی پلس ہے یہ وہ معاہدے ہیں جس میں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے. انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ، ایک دنیا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کی ہے کہ میرا بالادندہ اس کو ایک قیدی کے حقوق اسے نہیں دیے جا رہے. اب دیکھیں جب بات کی جاتی ہے نا صرف یہ اس کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں اس میں ٹوسٹ کیا ہے کیا جائے، یہ وقت ہی نہیں ہے کہ جس پہ آپ بات کریں کہ جی عمران خان کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. ہم مجھے بتائیے، آپ ایک قیدی کے حقوق اس کو دے دیں، اس کا علاج کرا دیں، اس کے گھر والوں کو ملاقات کرا دیں، ختم ہو جاتی ہے بات، وہ ختم ہو جاتی ہے. بجائے اس کے آپ اس پہ روز آپ کے وزیر اطلاعات، ہر وزیر کل ساری رات اس پہ پروگرام ہوتے رہے اور آپ سوشل میڈیا پہ آج بھی ہو رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے یہ کیا یہ وقت ہے میں بات اس پہ کر رہا ہوں. اچھا دوسری ہے کہ زلفی بخاری اور وہ اگر نسیم بلوچ میں تو آپ نے موقع فراہم کر رہے ہیں. اور زلفی بخاری نے تو فوری طور پہ جب دیکھا کہ ان کے ترجمان نے حکومتی نے کیا کیا، انہوں نے فوری اس کے خلاف جو ہے منفی اس کی جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ایسی بات کوئی ہوئی نہیں، اور واقعی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. جب ایسی بات نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ اس چیز کو کیوں ٹوسٹ دے رہے ہیں؟ یہ نہ دینا چاہیے نا. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات، ہم اگر ایسی بات ہوئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہر بندہ مذمت کر رہا ہے. تحریک انصاف کی جو ہے جو یہاں ہے موجود ہے وہ بھی اس کی مذمت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اور اس کو واضح بیان کو کر رہی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جب ایسی بات ہو اس بات کو اچھالنے کی مزید کیا ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر اگر آج اس کو بڑھائیں گے تو یہ پھر ہاں پھر معاملات آگے بھی سن لیں. دیکھیں یہ آپ نے پہلے کہا کہ جی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی اپنے والد کی وجہ سے وہ کیا، پھر اس کے بعد نواز شریف کے دور میں جب ان پہ آیا تو محترمہ کلثوم نے جو ہے وہ کیا، اور پھر آگے بھی ان کی پرابلمز اب بھی نہیں. انہوں نے فوجی جو تھے ان کے ساتھ جو مقابلے میں کہ جی فوج سے جمہوریت کی طرف لے کے آئے ہیں، ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے اور ہمارے ملک میں جمہوریت لائی جائے، یہ اس پہ صدر ہوئی، اسی پہ بات ہوئی کہ فوجی جو آمریت ہے اس کو ختم کر کے اس پہ لے کے آیا جائے. اچھا انہوں نے پاکستان کے مفاد کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اس میں پرابلمز آئی. دیکھیے میں سے بات کروں، ماضی میں اگر آپ کھنگال کے دیکھیں نا تو ہر دور حکومت میں ہر لیڈر نے بہت باتیں کی ہیں اور تصویریں لگا کے باتیں کی ہیں اور باہر جا کے باتیں کی ہیں. میں نے کہا اس میں بھی ساری باتیں ہوئی ہیں. ابھی نہیں ایک دوسرے کو غدار کہا جاتا، سب فتوے لگے ہوئے ہیں. ہم اس میں نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کل بھی نہیں جانا چاہیے تھا، آج بھی نہیں جانا چاہیے. اول تو کی نہیں ہے، اگر کی ہے اس کے باوجود ہم مذمت کرتے ہیں. دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، اب جوڑا جا رہا ہے، کبھی 9/11 سے جوڑا جا رہا ہے، کبھی وہ جو پیچھے ہوا ہے اس پہ جوڑا جا. ان چیزوں کو بڑھا دینے سے معاملات بگڑتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر یہ ایسا لیڈر کسی اور قوم میں ہوتا، ایسا لیڈر اگر کسی اور قوم میں ہوتا جو قوم ہوتی تو یقین مانے اس بندے کو وہ لٹکا کے جو ہے نا وہ اس پہ پھانسی پہ دینی ہوتی تھی. جب بھی اس نے کیا اس نے ملک کے مفاد کے خلاف کیا اور بعد میں قسمیں قرآن کھا کے جب وہ بیانیہ خراب ہوتا ہے نا تو اس پارٹی کے لیڈروں نے اس کو جو ہے نا ملک کو برباد کرنے میں عرفان صاحب کوئی بھی بےرسما نہیں ہے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں اور کوئی میں آپ سے اس کی تعین نہیں کروں گا، میں اختلاف کروں گا. میں کہتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی لیڈر، عمران خان ہو، نواز شریف ہو،
زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ وطن مخالف نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس بلوچستان کے اس کے ساتھ بینڈ سیم بلوچ کے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں. کل تک وہ دیکھیں وہ جو سارے جو جب جہاں پہ حکومت تھی، یہاں پہ حکومت تھی، وہ جناب اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ بخاری صاحب یہاں پہ جہاں سے ہلے نہیں، اب کدھر ہے؟ یہی میں کہنے لگا ہوں. دیکھیں اب وہاں جا کے یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ریاست کے پاس سے اور اس کی کسی رضامندی کے بغیر کوئی بندہ نہ تو یہاں سے پر مار کے نکل سکتا ہے اور نہ ہی یہاں رہ سکتا ہے. میری بات سنیں، باہر کے جناب لیے وہاں پہ اپنے سارا جو جتنے جو نہیں جا سکتا وہ آج تک یہیں پہ ہے. اور جو چلو میں ایک آخری بات اس میں یہ کر دوں عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب، کل بھی جتنی آزمائے ہوئے لوگ آئے وہ بھی کسی کے لیے وہ کچھ کرتے رہے جس کی آپ آج نشاندہی کریں، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہے، یہ حکومت والے کچھ نہیں کر رہے. یہ جو جن کے ہم کہتے ہیں نا، جن کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ترجمانی جو ہو رہی ہے یہ ساری، یہ خود نہیں کر رہے، کروائی جا رہی ہے. جو حکم ملتا ہے وہ کیا جاتا ہے. سب نے کیا ہے، سب نے کیا. عمران خان صاحب نے تو بہت زیادہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساروں کا کر رہا ہوں. اور یہ چیز جتنے سال وہ جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر اس چیز کو مانتے ہیں. کوئی بھی سیاسی جو حکومت ہے وہ قصوروار نہیں ہے. کون اصل قصوروار کل کا اور آج کا ہے یہ ساری دنیا عوام سب جانتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے زبان جلتی ہے، لکھتے ہوئے ہاتھ جلتے ہیں، لہذا بات نہیں کی جاتی. ورنہ آپ یہ کہیں کہ عوام بے شعور ہے، یہ دنیا بے شعور ہے. دنیا اپنی آنکھوں نہیں آنکھوں دوسری ذرا سا بھی شعور ہوتا ہے اور ملک کے مفاد میں اگر یہ قوم اپنے ملک کو مانتی تو یقین مانے یہ قوم جو ہے نا وہ ایسو کو صرف کنڈیمڈ ہی نہیں کرتی بلکہ ان کو ایک سبق جو موز ہے نا وہ چیز بنا کے دیتی. اگر انسانیت کے مسائل موجود ہیں تو ان کو اجاگر کرنا ایک جائز عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بین الاقوامی فورمز پر اپنے ہی ملک کے معاشی مفادات کے خلاف مہم چلانا یہ ایک سنجیدہ بحث کو جنم دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بحث ہو رہی ہے شاہد ندیم احمد صاحب. اور جو تنقیدی نقطہ نظر سے جو وہ بات کریں تو اس طرح کے اقدامات سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے تو مؤثر ہو سکتے ہیں، مگر اس کا بوجھ بالآخر عام پاکستانی عوام پر ہی پڑتا ہے، نہ کہ صرف حکومت پر. اور اس کو ان کو دیکھنا چاہیے. کیا اختلاف رائے کے اظہار کے لیے ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اور یا پھر داخلی سطح پر اصلاح اور دباؤ زیادہ مؤثر اور ذمہ دارانہ حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ناظرین، آپ اس حوالے سے کمنٹس میں ضرور ہمیں اپنا نقطہ نظر پیش کیجئے گا. اور یہ جو معاملہ اب سیاسی ہیں بلکہ قومی مفاد اور ذمہ داری کے توازن کے جو امتحان بھی ہے، آپ اس کو ہمیں کمنٹس میں بتایا کیجئے گا. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے عرفان مصطفیٰ سرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.